अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के हवाले से अगर हम बात करें या ओवरऑल अगर जो बात की जा रही है इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उस हवाले से और उस हवाले से पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जो है उसका इजहार कर दिया है। आज सेनेट में भी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने इस हवाले से ऐवान को आगाह भी किया है और साथ ही साथ उन्होंने तरदीद भी की है कि जो इसराइल पर हमले के हवाले से पाकिस्तान का एक बयान कोट किया जा रहा है वो बयान दुरुस्त नहीं है और वो मिस कोट किया जा रहा है। इसहाक़ डार की जानिब से ये भी बताया गया है कि वज़ारत ख़ारजा का एक जो बयान है उसको भी कोट किया जा रहा है जो कि दुरुस्त नहीं है और वो AI जनरेटेड बयान है। इस हवाले से अब भी मुख्तलिफ़ जो बयानात हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से जो बात की जा रही है वो यही बताया जा रहा है कि सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब होने जा रही है और इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उनके बयानात भी सामने आ चुके हैं। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब। इस वक्त अगर आप देखें तो अब जो गुज़िश्ता 4-5 रोज़ की सूरत हाल है वो आपके सामने है। आज जैसे मैंने जिक्र भी किया कि डार साहब ने सेनेट को भी इस हवाले से आगाह किया है और फेक न्यूज़ का भी उन्होंने जिक्र किया है। कुछ बयान पाकिस्तान के जिनको मिस कोट किया जा रहा है उस हवाले से भी उन्होंने अपनी राय जो है उसका इजहार किया है। आप सर ओवरऑल सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं इस वक्त? सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है और ये तशवीश हर रोज़ बढ़ रही है क्योंकि तसादम जारी है और हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं। तो उसकी वजह से ये है कि तशवीश इसलिए से भी बढ़ रही है कि ईरान भी जो है उनके हसास मकामात के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है और इसराइल भी जो है अब उसने दायरा अपना वसी कर दिया। पहले तो उसने जो है जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला किया था या उसके बाद फौजी ठिकानों के ऊपर हमला किया था, लेकिन अब ऑयल एंड गैस फील्ड्स के ऊपर भी वो हमला कर रहा है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा ख़तरा ये पाया जा रहा है कि ये जंग वसी तर हो जाएगी, यानी इसमें स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ भी आ जाएगा, उसके बाद खलीजी रियासतें भी आ जाएंगी। और इसराइल की ये कोशिश है, वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ये कोशिश है कि किसी तरीके से अमेरिका को बराह रास्त इस जंग में शरीक किया जाए। तो उसके आसार बन रहे हैं, अगरचे मुतवाज़ी सतह पे सफारतकारी भी हो रही है और इसमें ये आलम इस्लाम के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ख़ास तौर से पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट ने एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को कम से कम यही उसके बारे में गुमान है ईरान के बारे में, तो उसके ऊपर हमला किया है। लेकिन जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अरकान हैं वो ईरान की कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि उनके जो ममालिक हैं उन जो उसके रुकन हैं उनकी बेशतर जो रुकनियत है या जो उनके मेंबर्स हैं वो इसराइल के हामी हैं और इसराइल की मदद कर रहे हैं। लेकिन मतलब आपको याद होगा कि जिस दिन ये जंग का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त ट्रंप साहब का एक बयान सामने आया था कि अब भी ईरान के पास वक्त है कि वो मुआहदा कर ले इससे पहले कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने देखा कि एक दूसरा उनका एक बयान सामने आया कि इस जंग में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। तो इस वक्त आप अमेरिका को कहाँ खड़ा होता वो देख रहे हैं? अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और वो ईरान का मुखालिफ है। जो उन्होंने थोड़ी सी दूरी इख्तियार की है वो मेरा ख्याल है हिकमत अमली के तहत है। उनकी ये ख्वाहिश है कि ईरान इस दबाव से मुतासर होके या दबाव के अंदर आके तो किसी तरीके से मुआहिदा कर ले और उन शराइत पे मुआहिदा कर ले जिसके लिए अमेरिका मुतालबा कर रहा था, यानी ये कि जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसे ख़त्म कर दे। ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत इसको हुकूक हासिल हैं उनसे भी दस्तबरदार हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक टैक्टिक थी और इसराइल ने नेटो के तमाम ममालिक से, तमाम अहम ममालिक से और अमेरिका से मुशावरत करने के बाद ये हमला किया है। अमेरिका इसलिए अपने लिए थोड़ी सी जगह बचा रहा है ताकि वो सफारतकारी कर सके। इस वक्त वो बराह रास्त तो सफारतकारी नहीं कर सकता क्योंकि वो इसराइल का हलीफ है, लेकिन उसने हौसला अफजाई की है मिसाल के तौर पर सदर पुतिन की और दूसरे ममालिक की कि वो जाएं इस सिलसिले में जो है इसराइल और ईरान की जंग ख़त्म करें, क्योंकि वो अमेरिका भी इस वक्त जो है उनकी मेगा बेस है, वो नहीं चाहती कि जंग बढ़े। लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी है कि जो उनके दो बुनियादी अहदाफ हैं वो किसी न किसी तरीके से हासिल हो जाएं। पहला हदफ ये कि ईरान जौहरी हथियार ना हासिल करे और दूसरा ये है कि अगर किसी तरीके से इसी इसराइल के हमले के ज़रिए
ایران کا سیاسی نظام ختم ہو جائے تو یہ امریکہ کی دیرینہ خواہش بھی ہے اور اس سلسلے میں وہ جد و جہد بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن مسعود خان صاحب، حال ہی میں جو بھارت کے ساتھ پاکستان نے جنگ جیتی، آپ کو علم ہوگا کہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس میں ٹرمپ کا ایک کردار رہا اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور پاکستان نے بھی اس کو خوشائند قرار دیا۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک طرف جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بھی امتحان کا وقت ہے، کوئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ایسا کوئی ماحول آپ دیکھ رہے ہیں؟ بین الاقوامی سیاسی اور سفارتی منظرنامہ بڑا پیچیدہ ہے اور امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ مسلم ملک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمارے ان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، تو اس حد تک وہ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک صف آرائی نہیں ہوئی۔ خود خلیجی ریاستیں جو ہے وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑی ہیں، جس میں خاص طور سے سر فہرست جو ہے سعودی عرب ہے، امارات ہے، قطر نے بھی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو جائے، تو اس کی وجہ سے کوئی کسی قسم کی کوئی تلخی پیدا نہیں ہوگی، لیکن ہمارے لیے اس جنگ کے براہ راست اثرات ہیں، کیونکہ ہماری سرحدیں متصل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایران کی اور پاکستان کی، تو وہاں اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے اور اس میں کوئی بھی صورت اختیار کرتی ہے، مطلب جس طریقے سے ایران کو مسلسل جنگ کی صورت میں جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں سے مہاجرین آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے جو سپلائی چین ہے ہماری اور ایران کی وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور دوسرے خلیجی ریاستوں میں اگر فرض کیجئے کہ اسٹریٹ آف ہرموز متاثر ہوتی ہے تو اس سے پاکستان براہ راست متاثر ہوگا، تو اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایران کے بارے میں تو یہ الزام ہے کہ وہ جوہری طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پاکستان ایک مسلمہ جوہری طاقت ہے۔ مسعود خان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی کچھ دنوں سے آپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم کا ایک انٹرویو 2011 کا دیکھا ہوگا، آج ڈار صاحب نے سینٹ میں بھی اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ انٹرویو بے شک 2011 کا ہے لیکن اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو پاکستان پر حملے کے حوالے سے یا پاکستان سے متعلق جو اسرائیل کے وزیر اعظم کا وہ انٹرویو ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے، سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا کومنٹ کریں گے اس پہ؟ ڈار صاحب نے صحیح بات کہی ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے حفظ ما تقدم کے طور پر ایک حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ پرانا بیان ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس امریکہ نے بھی، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لگائی تھی جن کا تعلق ہماری میسائل کی رینج سے تھا، یا ان اینٹیٹیز کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی، تو اس وجہ سے پاکستان کو چاق و چوبند رہنا چاہیے، اور جو ہے یہ بات درست ہے کہ ہمارے جو ہے ہمارے ابھی حال ہی میں جیسا کہ آپ نے خود کہا، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان صدر ٹرمپ نے نہ صرف غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا بلکہ ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف تھا، اور پاکستان کے لیے انہوں نے سفارتی سپیس کو وسیع کیا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ کچھ خطرات بھی اور خدشات بھی ہیں لیکن مثبت پہلو بھی ہیں، تو ہمیں مثبت پہلوؤں کو آگے بڑھانا چاہیے اور جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو جاری رکھنا چاہیے۔ چلیں، شکریہ مسعود خان صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، ایران کی صورتحال کے حوالے سے آج سینٹ میں بھی اس حوالے سے بحث ہوئی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے جو پالیسی بیان تھا وہ بھی دیا اور جو کچھ حقائق تھے وہ بھی ایوان کے سامنے رکھے۔ مسعود خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت ہے ان کے جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں ان ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، مسعود خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، لیکن آج کی اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ بجٹ کے حوالے سے حکومت کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاق جو ہیں وہ، اگر ہم بات کریں تو سندھ اور وفاق جو ہے وہ آمنے سامنے بجٹ کے معاملے پر نظر آ رہے ہیں۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اجلاس اٹینڈ کیا ہے اور پارٹی کو اس حوالے سے جو سندھ کے خاص طور پر تحفظات ہیں اس حوالے سے بریفنگ بھی دی ہے۔
پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق اس وقت پارٹی قیادت نے تمام پارٹی رہنماؤں کو بجٹ کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ان کا کھل کر اظہار کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور اس اجازت کے بعد ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کھل کر بجٹ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اب اس وقت جو بجٹ کے معاملے پر اگر ہم بات کریں یا PWD کے جو پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے۔ آج سینٹ کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا چیئرپرسن قرۃ العین مری کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس اجلاس میں کمیٹی نے اس بات پر احتجاج کیا ہے کہ دیگر صوبوں کی طرح سندھ کو PWD کے جو پروجیکٹس ہیں وہ دیے جانے تھے۔ NEC میں اس کا فیصلہ ہوا تھا اور وفاق نے اتفاق کیا تھا کہ دیگر صوبوں کی طرح سندھ کو بھی وہ پروجیکٹس دیے جائیں گے، لیکن سندھ کو وہ پروجیکٹس نہیں دیے گئے۔ اس حوالے سے آج کمیٹی نے یہ سفارش کی ہے کہ دیگر صوبوں کی طرح سندھ کو بھی وہ پروجیکٹس دیے جائیں اور تمام صوبوں کو ایک نظر سے دیکھا جائے۔ چیئرپرسن قرۃ العین مری نے جو اپنے ریمارکس دیے کمیٹی اجلاس کے دوران، انہوں نے کہا کہ سندھ کے ساتھ وفاقی کالونی جیسا جو سلوک ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جو تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے ان کو دور کیا جائے۔ اور کمیٹی نے جو وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب ہیں ان کا بیان بھی مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ NEC میں اگر فیصلہ ہوا تھا کہ PWD کے پروجیکٹ سندھ کو دیے جائیں گے تو اس پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ اب مختلف ایشوز ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے اور رابطہ کر کے بجٹ میں حکومت کی بجائے اپوزیشن کا ساتھ دینے کی درخواست کی ہے، اور راجہ پرویز اشرف سے اسد کیسر صاحب کا رابطہ ہوا ہے، اور اسد کیسر صاحب کے رابطے کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہ ان کو واضح کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی تجویز ہے وہ پارٹی قیادت کے سامنے رکھی جائے گی، اور پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی کہ بجٹ میں حکومت کا ساتھ دینا ہے یا پھر اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ اہم ایشوز ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ PTI کے بھی معاملات ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے بھی یہ رد عمل جو ہے وہ عوام کا سامنے آ رہا ہے۔ پھر جو بجٹ کے حوالے سے یا FBR کو جو گرفتاری کے اختیارات تھے اس حوالے سے بھی آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی ہے۔ تو ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ اس وقت ہم وفاق کے حوالے سے ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے تو آج صوبے نے پنجاب نے بھی جو بجٹ ہے وہ پیش کیا ہے۔ بطور اتحادی جماعت سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حکومت تو دعوے کر رہی ہے کہ بہت بہتر بجٹ ہے، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا ہے، لیکن اوورآل بطور اتحادی جماعت سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ نادر بھائی۔ چند ایک چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ شیئر کرنی ضروری ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ ان کے اتحادی ہیں اور بجٹ کیسا ہے، تو میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو کبھی ضرورت نہیں محسوس کی کہ اعتماد میں لیا جائے اور ان کی تجاویز لی جائیں۔ وہ سولو فلائٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے ویسے ہی کیا، اور جو بڑا فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل ٹیکس فری بجٹ دیا ہے، کوئی ہم نے نیا ٹیکس نہیں لگایا، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بجٹ تو ہوتا ہی اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہی ایک مخصوص انداز ہے، اسی طرح سے وہ بابو یہ بجٹ بناتے ہیں اور ایک وزیر موصوف کھڑے ہو کے اس کو پڑھ دیتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی کچھ نہیں اس میں ہوتا۔ تو ٹیکسز کیسے نہیں لگائے، یہ ٹیکس فری بجٹ کیسے کہا جا رہا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے جتنے ٹیکسز لگائے ہیں، کیا وہ پروونس ان ٹیکسز سے کہہ سکتا ہے کہ وہ ٹیکسز نہیں لگے؟ اگر ایگریکلچر پہ 45% ٹیکس لگاتے ہیں ایڈوانس انکم ٹیکس، تو وہ پروونشل میٹر ہے یا فیڈرل میٹر ہے؟ وہ پروونشل ہے، ڈائریکٹلی ہم لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے۔ تو وہ ٹیکس پنجاب لگائے یا نہ لگائے، وہ صرف یہ ہے کہ بیڈ کاپ اور گڈ کاپ والی بات ہے کہ جی وہ برے ہیں اور یہ اچھے ہیں، ان پہ ٹیکسز کا سارا کر دیا ہے۔ وہی ٹیکس ہیں جو ہم نے پے کرنے ہیں، وہ پروونشل گورنمنٹ کیسے کہہ سکتی ہے؟ PMLN کی گورنمنٹ ہے، فیڈرل میں بھی ان کی ہے، پروونس میں بھی ان کی ہے، اور وہ ٹیکسز لگے ہیں۔ 7% پینشنرز میں کی پینشن میں اضافہ کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے،
انہوں نے بڑی حاتم طائی کی قبر کو لات ماری ہے کہ انہوں نے 10% کر دی ہے. انہوں نے 10% تنخواہیں بڑھائی تھی, انہوں نے 5% تنخواہیں بڑھا دی ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ٹیکس لگا دیا ہے, جی ایس ٹی انہوں نے لگا دیا 18% سولر پہ. کس چیز کا ٹیکس ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک عام آدمی پہ خدا کی مہربانی تھی کہ ایک سولر جیسی نعمت ہمیں مل گئی اور ہم اس سے مستفید ہونے لگ پڑے. انہوں نے سمجھا شاید یہ تو بڑے ہی کوئی بخشے گئے اور ان کو تو کوئی بہت ہی اس سے ہو گئی ہے. بھی آپ ہماری فصلوں کی قیمت گرا دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ روٹی سستی دو, ہماری جیب کاٹ کے, ہماری جیب سے ڈاکہ ڈال کے آپ لوگوں کو روٹی سستی دو. آپ کہہ رہے ہو جی کہ ہم نے بڑی مہربانی کر دی, ہم نے روٹی سستی کر دی ہے. بھائی ہماری ان پٹس کی قیمتیں سال میں 4 دفعہ بڑھاتے ہو, ہماری گندم کو کم کرتے ہو, ہمارے گنے کے پیسے کھا جاتے ہو. شوگر مافیا ہو تم, شوگر مافیا ہو تم, تمہاری ملنے ہیں. تم ہمارے 6 مہینے سال پیسے نہیں دیتے ہو. آج بھی اپنی ملوں سے ذرا منگوا کے پوچھو نا کہ کتنے لوگوں کے پیسے بقایا پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے یہ انہوں نے اعداد و شمار بیان کر کے بڑے فرشتے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. پوری قوم جو ہے. لیکن حسن مرزا صاحب, یہ جو بجٹ کے حوالے سے گندم کا آپ نے ذکر کیا, پہلے بھی آپ سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے, خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کو زراعت کے حوالے سے وہ تحفظات رہے ہیں, پہلے بھی آپ نے ان تحفظات کا اظہار کیا ہے. اب اس بجٹ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ خوش ہوگا, زراعت جو ہے وہ بہتر ہوگی, کچھ مشکلات کم ہوں گی؟ سر زراعت کیسے بہتر ہوگی؟ ایک سورس تھا سولر انرجی کا جس سے کاشتکار کو پانی سستا مل رہا تھا, اس پہ 18% جی ایس ٹی لگا دی ہے. لیوی 75%, 78% سے 100% کر دیے. تو کس طرح سے آپ زراعت کو کہہ رہے ہیں کہ زراعت بہتر ہوگی؟ زراعت تو اور تباہ ہوگی اس سے. ہمارے پاس پانی نہیں ہے, ہمارے پاس آج بھی وارہ بندیاں ہوئی ہیں. نہری پانی برائے نام ہمارے پاس ہے, اس کا لیول اتنا نیچے رکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے آؤٹ لیٹ سے پانی باہر ہی نہیں آتا. ہم پانی دیکھ سکتے ہیں, ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے. ہماری بجلی جو ہے آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے پاس. ہمارا ٹرانسفارمر جل جائے اگر کسی کاشتکار کا یا کسی دیہاتی علاقے کا, دیہی علاقے کا, تو بھائی ایک ہفتہ ہماری بجلی بند رہتی ہے. ہم تو آج بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. اور یہ جو کاسمیٹک ترقی ہے یہ صرف لاہور کی سڑکوں پہ نظر آتی ہے, یہ باقی پنجاب کے اندر نظر نہیں آتی. مجھے بتائیں ہیلتھ سیکٹر میں کوئی میگا پروجیکٹ بنا؟ الٹا وہ ہمارا جو سسٹم صدیوں سے چلا آ رہا تھا اس کو بھی آؤٹ سورس کر دیا. آج عام آدمی کا بچہ سکول نہیں جا سکتا, آپ نے پرائیویٹائز کر دی ہیں سارے اسکول. کہاں سے پڑھے گا عام آدمی کا بچہ؟ آپ نے آپ کہتے ہیں یہ ٹیکس فری بجٹ ہے, آپ نے 40,000 نوکری ابالش کر دی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. 40,000 گھر جنہیں وہ نوکریاں ملنی تھی, جن کا حق تھا, وہ اپنے حق سے محروم ہو گئے. آپ تو نوکریاں چھین رہے ہیں, آپ تو لوگوں سے روزگار چھین رہے ہیں. آپ نے انکروچمنٹ کے نام پہ حسن مرزا صاحب کل بھی اگر آپ دیکھیں تو لاہور کے جی پنجاب کے اندر اگر دیکھیں تو کل بھی پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہے. اب جن خامیوں کا سر آپ ذکر کر رہے ہیں, کیا پیپلز پارٹی ارادہ رکھتی ہے کہ صوبائی حکومت کے خلاف کوئی وائٹ پیپر جاری کیا جائے, یا بطور اتحادی جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کچھ پابندیاں ہیں, آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے بطور اتحادی جماعت؟ دیکھیں ہمارے ہاتھ قطن نہیں بندھے ہوئے, ہمارے ہاتھ صرف بندھے ہوئے ہیں اس ملک کے وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس وفاق کو قائم رکھنے کے لیے. ہم پریشان اس وقت ہوتے ہیں جس وقت ایک طرف اس ملک کے چیلنجز ہیں جو ہمیں بین الاقوامی طور پہ, جو ہمیں اندرونی طور پہ جو چیلنجز ہمیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں, ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ریاست سب سے پہلے ہے, اور پھر ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہے. ہم نے اپنی پارٹی کے تشخص کو خراب کر دیا ہے,
یہ عام آدمی کی پارٹی ہے, یہ عام آدمی کی آواز تھی. اس پارٹی نے جتنا عام آدمی کو ریلیف دیا تھا ان چند سالوں کے اندر, ان سرمایہ داروں نے وہ سارا عام آدمی سے چھین لی ہے. آج ہم بڑی عجیب صورتحال سے گزر رہے ہیں اور ہم انہیں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہماری مشکلات میں اضافہ نہ کریں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سسٹم کو ڈیریل کرنے میں کوئی کردار ادا کریں. ہم اس ملک کے نظام کو مضبوط چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے جمہور کو مضبوط چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے ایسی مشکلات نہ پیدا کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا آپ نے ذکر کیا حسن مرتضیٰ صاحب, اس سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے؟ آپ کے جو عام کارکن ہیں وہ آپ سے اس وقت خوش نہیں ہیں؟ یقیناً وہ عام آدمی خوش نہیں ہے. اس عام آدمی کو ادراک نہیں ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو یہ سسٹم جو ہے کولیپس کر جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ آج محترمہ شہید جیسی کوئی لیڈر ہمارے بیچ میں ہے جو ایک طویل جدوجہد کے ذریعے اس ملک کے اندر اپنی جان کا نذرانہ دے کے جمہوریت کو بحال کرنے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا, آج ایسی قیادتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا نقصان پیپلز پارٹی کم از کم اس کی متحمل نہیں ہے کہ آج ہم پھر کوئی ایسی قربانی دیں, ایسا اس کو سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اور بحال کرنے کے لیے ہمارے پاس اب ہمارا کوئی ایسٹ بچا نہیں ہے. ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن انہوں نے کسی چیز کی قدر نہیں کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر برے وقت میں ان کا ساتھ دیا اور یہ جب اس مصیبت سے نکلے انہوں نے ہمارا گریبان پکڑا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں, اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے اسپوکس پرسن ہماری ذاتیات کو ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک بی بی ہیں, وہ اپنی نوکری کو پکا کرنے کے چکر میں وہ حدیں پار کر گئی. مجھے کہہ رہی تھی کہ تم اپنی سیٹ نہیں بچا سکے. او بھائی, اس میں سیٹ بچانے کا تو کسی نے کیا بچانا تھا. یہاں تو جس طرح سے جمہوریت کا قتل ہو گیا ہے وہ ساروں نے دیکھا ہے. آپ تو لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے رہے. میں جیتا ہوا ہوں, آپ نے میرے سے میرا مینڈیٹ چھینا ہوا ہے, چور ہو آپ. اور مجھے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے برا بھلا کہتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے اتحادیوں کو نہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ سے جو سیٹ ہے وہ مسلم لیگ نون نے چھینی ہے. نہیں, مسلم لیگ نون کی کیا اوقات ہے کہ وہ چھینے. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, جو عام آدمی کی آواز کو دبانا چاہتا ہے. وہ جو ایک عام آدمی کی بات کرتا ہے, اپنی زبان میں بات کرتا ہے, وہ آواز دبانا چاہتا ہے. وہ مائنڈ سیٹ ہے. ہاں, نون لیگ اس کی اعلیٰ کار ہے, نون لیگ اس کی سہولت کار ہے. وہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب, آج کی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ بجٹ میں آپ کے بھی تحفظات ہیں, ہمارے بھی تحفظات ہیں, تو آپ حکومت کا ساتھ نہ دیں, ہمارا ساتھ دیں اور بجٹ میں ووٹ نہ کریں. راجہ پرویز اشرف صاحب سے رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بلاول صاحب کے سامنے ہم یہ تجویز رکھیں گے. سر, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اس وقت جتنے تحفظات آپ کو ہیں, سی ایم سندھ کے تحفظات آپ کے سامنے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو کھڑا ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ یا پھر اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ کبھی کسی اتحاد سے گھبرائی ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اقتدار کی اتنی ہوس ہے کہ وہ اس کے لیے اس ملک کے خلاف کوئی ایسی سازش کرے یا کسی سازش کا حصہ بنے, یا اس وقت جو ہمارے جغرافیائی صورتحال ہے اس میں اپنی فوج کو کمزور کرے یا اپنے اداروں کو کمزور کرے. پیپلز پارٹی ایسا کبھی نہیں سوچتی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نئے اتحاد بنانا کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن اگر یہ سمجھے کہ وہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کرتی ہے اور وہ اپنے رویوں کو جمہوری کرتی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی سوچ سکتی ہے. فیصلہ قیادت نے کرنا ہے, فیصلہ ہماری سی نے کرنا ہے. لیکن پیپلز پارٹی ایک پروگریسو سوچ رکھنے والی جماعت ہے, وہ ایسی چیزیں پولیٹیکل ڈیسیجنز لے سکتی ہے.
اچھا، مطلب اگر قیادت فیصلہ کرے تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہاں، کوئی امر مانی نہیں ہے. اچھا، لیکن سر اگر آپ اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ کر لیں تو پھر تو اپوزیشن کی اکثریت ہو جائے گی ایوان کے اندر، اور آپ پھر باقی بھی آئینی اقدامات اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں، تحریک انصاف نے اگر رابطہ کیا ہے تو انہوں نے ایک پولیٹیکل فورس سے رابطہ کیا، اور پولیٹیکل فورسز آپس میں ملتی رہتی ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان سے بات چیت ہونی چاہیے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بری بات ہے. یہ خوش آئند چیزیں ہیں. ایسی پولیٹیکل مووز تو ہونی چاہیے. معاملات کا سیاسی حل نکلنا چاہیے. گفت و شنید کے ذریعے تبدیلی آنی چاہیے. یہ تو کوئی نہیں جمہوری طریقہ ہے. اس پہ تو اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے حسن مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. ناظرین، حسن مرزا صاحب گفتگو آپ نے سنی، اور انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد پر سوچا جا سکتا ہے، اور اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ پارٹی قیادت کرے گی. مسلم لیگ نون کے حوالے سے، وفاقی اور صوبائی حکومت کے حوالے سے جو تحفظات تھے وہ بھی آپ نے سنے. اب اس حوالے سے جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ پٹرول کی قیمتیں اور جو بجٹ میں گرفتاری کا اختیار دیا گیا ہے، اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے آج ایک اہم اجلاس کی صدارت بھی کی ہے، اور ذرائع کے مطابق اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی کو ہراساں کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا. اب دیکھیں کہ اس حوالے سے پھر وفاقی حکومت کا حتمی فیصلہ کیا سامنے آتا ہے، یا پھر جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، حسن مرزا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس سے پہلے ہم نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر ہم نے گفتگو کی. لیکن حسن مرزا صاحب کے سامنے بھی جو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے پارٹی کے ساتھ، اس حوالے سے جو پنجاب کی جانب سے آج بجٹ پیش کیا گیا ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اس وقت نعیم حیدر پنجوزہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور نامور قانون دان ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پنجوزہ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو اب آپ تو قانونی امور اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت وائٹ پیپر کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ بھی کل عالیہ حمزہ صاحبہ نے جاری کیا ہے، جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے وفاق، اور آج پنجاب کی جانب سے بجٹ بھی پیش کیا گیا ہے. اوورآل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی. دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی ایک گمبھیر اور جس دہانے کے اوپر پاکستان پہنچ چکا ہے. اکانومی آپ دیکھ لیں، دہشت گردی آپ دیکھ لیں، باقی چیزیں آپ دیکھ لیں، تو جس کی کوئی اس سے پہلے مثال نہیں ملی اور اس نہج پر کبھی نہیں پہنچا. تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو، ڈیموکریسی ہو، پاکستان کے اندر لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہو، جس کے لیے ہم جڑ رہے ہیں، جس کے لیے آج ہمارے لیڈر جیل میں ہیں، جس کے لیے تحریک انصاف فائٹ کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بجٹس پیش کیے گئے آج اس سال کا یا اس سے پچھلا، جو پروگرام سے لائے، صرف اپنی خود نمائی، اپنے نام اور تصویر، اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں دیکھیں گے سوائے ٹک ٹاک کے. پاکستان کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. ان کے پاس کوئی اخلاقی طور پر بھی نہیں ایسا کوئی ثوابدید تھا کہ یہ آ کر کوئی بجٹ کی بات کرتے یا بجٹ پیش کرتے یا حکومت لیتے. یہ تو 17 سیٹوں والے تھے جن کو حکومت وفاق میں بنا کے دے دی گئی. اسی طرح سے پورا پنجاب ہی ہارے ہیں، وہاں پر بھی اسی طرح سے بنا دی. مریم نواز میرے شرافت سے آ رہی ہیں. تو ایسے لوگ آ کر عوام کے انٹرسٹ کے لیے کیا دیں گے؟ جتنی ان کی پالیسیاں ہیں، جو بجٹس کے اندر ساری چیزیں ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہے. یہ تمام تر جو ہے وہ ایک یہ ان کے احسان ہے کہ آپ میرے جیسے لوگوں کا جو لفظ ہے غریب، وہ انہوں نے بجٹ کے اندر شامل کر لیا. ادروائز ان کی کوئی ایسی جو ہے وہ نہ اسٹریٹجی ہے، نہ یہ عوام کے انٹرسٹ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. ان کا انٹرسٹ صرف اپنی جیبیں بنانا ہے. ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر بجٹس جو ہے وہ اس میں فنڈز ڈالیں گے، اور وہ ڈیولپمنٹس کے جو پروجیکٹس ہوں گے وہ صرف لسٹ کے اندر ہوں گے، کام کو نہیں ہوگا. تختی لگے گی، اس تختی کی قیمت 4.5 لاکھ ہوگی، لیکن ایکچوئل کے اندر وہ 15-20 ہزار کی تختی ہوگی. اسی طرح سے جو یہ ٹھیکیدار آگے سے رکھے ہوئے ہیں، CNW کا منسٹر ہے پنجاب کے اندر، لا منسٹر، اسی کو لا منسٹر بنایا، اسی کو CNW، وہ مجھ سے دھاندلی کے ذریعے جیتا ہوا ہے.
تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب دھاندلی کے ذریعے ایسا بندہ آئے گا تو وہ اپنے تمام تر جو اس کی کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میں بس مال منتر بناؤں اور وہ ٹھیکوں کے اندر اپنی مرضی کے ٹھیکیدار لگا کر سارے پروجیکٹس آگے کریں گے اور عوام کا جو پیسہ ہے وہ نچوڑیں گے. اب ٹیکس کے پیسے سے آپ کیسے کوئی تصویر لگا سکتے ہیں اپنی؟ اگر آپ نے اتنی اچھے کام کرنے کا آپ کو شوق ہے تو آپ اپنی جیب سے لگائیں نا اسپتالوں کے اوپر تختیاں, آپ جیب سے پیسے لگائیں سکولوں کے اوپر. آپ عوام کا پیسہ جو ہے لگا کر کہتے ہیں جی کہ مریم نواز کا اسپتال بن گیا, اس کو پرائیویٹائز کر کے, مریم نواز کا اسکول بن گیا اس کو پرائیویٹائز کر کے اور پھر آگے بند کرنے کا ارادہ. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بوجھ ہے وہ عوام کا, وہ جو غریب لوگ ہیں جو مفت تعلیم حاصل کرتے تھے یا مفت جو ہے جا کر کوئی علاج کروا لیتے تھے, وہ آپ بوجھ سمجھتے ہیں. تو پاکستان کی عوام آپ کے لیے بوجھ ہے. تو ان کی کوئی پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, پاکستان کی یہ دشمن پالیسی ہے, کیونکہ یہ آئین کے اوپر حملہ کر کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر آئے ہوئے لوگ ہیں. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پنجوزہ صاحب, ابھی چلے سیاسی ایک جو موو تھی وہ تو ایک طرف ہے, لیکن اب بجٹ پیش ہو رہا ہے, پھر خان صاحب کی رہائی, کیسز, آپ کی تحریک کا معاملہ بھی ہے. لیکن اس وقت جتنی صورتحال سامنے جو مسائل سامنے آ چکے ہیں, اس کے بعد پی ٹی آئی نے اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں, یا کوئی نئی اسٹریٹجی ہے جس کا آپ اعلان کرنے جا رہے ہیں, یا وہی اسٹریٹجی ہوگی اسی کو لے کر آگے بڑھنا ہے آپ نے؟ نہیں, اسٹریٹجی خان صاحب کی طرف سے جو 80-90% آ چکی ہے اور اس کا فائنل عمل جو ہے وہ خان صاحب نے خود دینا ہے. اور اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہمارے پاس احتجاج کی آپشن رہ گیا, باقی تمام دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں. چاہے وہ آئینی عدالت بنا کر 26ویں ترمیم کر کے ججز اپنی مرضی کے اندر بٹھا کے, وہ تمام دروازے بند ہو گئے. اس لیے ہم پرامن احتجاج کے لیے نکلیں گے اور وہ آپ کے سامنے آئے گا. حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دی, جیلیں کاٹی, پرچے جھیل رہے ہیں, ہم سارے ہر روز عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں دہشت گرد بن کے. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ وزیر اعظم بنیں گے اور ملک صحیح راستے پہ گامزن ہوگا, صحیح ٹریک پہ چلے گا. چور ڈاکو لٹیرے وہ کیسے ٹریک پر چلا سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ دنوں کے اندر پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس وقت پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ $64 بیرل ہے, لیکن جو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت 253 سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کو ریٹ بڑھا کے اوپر کر دیا گیا ہے. اور پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ریٹ تھا اس وقت $117 149 تھی. اس حساب سے اب جو 100 سے نیچے آنا چاہیے پیٹرول کو. اسی طرح آپ کسانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسان رول کیا ہے, اس کی گندم, اس کا کماد, اس کی کپاس, اس کی چاول کی فصل, ہر فصلیں اس کی تباہ ہو چکی ہیں. اس کو ریٹ نہیں مل رہا. جو ٹھیکیدار ہیں وہ ٹھیکہ لینے سے بھاگ رہے ہیں, وہ ٹھیکے والی جگہ جو لی ہے وہ ٹھیکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور زمیندار جو ہے وہ خالی زمین لے کر بیٹھے گا. تو اس طرح کیا آپ پاکستان کی جو سب سے بڑی آپ کی اکانومی کے اندر جس کو سپورٹ حاصل ہے وہ زراعت ہے. لوگ فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں. لوگ ایک طبقہ تھا وہ چھوڑ کر باہر اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, دھمکیاں لگا کر لوگ باہر جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت بڑی بہتر ہوگی, جی ڈی پی بڑی بہتر ہوگی. کہاں بہتر ہوگی ہے؟ 3 سالوں میں جتنی جی ڈی پی گروتھ ریٹ کم ہوا ہے وہ پورے پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایوریج ریٹ سے کم نہیں ہوا. آپ کی انڈسٹری تباہ ہے, آپ کا جو ہے وہ ہر چیز کے اندر ریٹ بڑھ گیا ہے. تو کہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی ہو رہی ہے؟ پاکستان کے اندر غربت کی لکیر سے 46% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں. تو یہ ترقی ہے پاکستان کی. پاکستان کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی جب آپ کا کرپٹ جو ہے وہ حکمران بیٹھا ہو. نہیں, لیکن نہیں صاحب, اب آپ نے کہا کہ آپ کے پاس صرف احتجاج کا ہی راستہ بچا ہے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ پہلے ایک فائنل کال دے چکے ہیں, احتجاج آپ کر چکے ہیں, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی تحریک جو ہے وہ 24 نومبر کی فائنل کال سے مختلف ہوگی اور مؤثر ہوگی؟ جو پچھلی جگہ تھی وہ ایک جگہ تھی اور اس پہ ہم اسلام آباد آئے اور انہوں نے سنائپرز بٹھا کر گولیاں چلا دی. اب گولیوں کے آگے نہتے لوگ ہیں تو انہوں نے بیک ہی ہونا تھا. وہ جتنی لوگ وہاں پر موجود تھے, بہت لوگ شہید ہوئے, بہت لوگ مسنگ ہوئے, 5000 کے قریب ہمارے لوگ گرفتار ہوئے. تو وہ آئے تھے, گولیاں کھائی ہیں, موجود تھے تو ہوئے. تو اس کو ناکام نہ سمجھیے.
اب یہ اسٹریٹجی ہوگی جس میں ہم اپنے اپنے شہروں میں ملک میں یہ پورے ملک میں ہوگا اور ہم انشاءاللہ تعالی جو اس ملک کی بقا کے لیے جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور اس حکومت کا جو تختہ ہے وہ پلٹائیں گے، کیونکہ یہ جیلی مینڈیٹ والی حکومت ہے اور عوام کی یہی سینٹیمنٹ ہے۔ آپ نکلیں سروے کرائیں لوگوں کی کیا رائے ان کے بارے میں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی اپنی تعدادیں جو ہیں وہ لندن کے اندر ہیں، ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ لندن کے اندر ہیں، جو ہی یہ ملک کے اوپر مشکل وقت آتا ہے یہ فلیٹ لے کر یہ پکڑ کر لندن بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تو مودی کے خلاف بیان نہیں دیتے، نواز شریف چھپا رہا، اور جب وہاں بھارت کے اندر ایک جہاز گرا، ہمیں جانوں کا پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی جان جو ہے ضائع ہوگی ہمیں افسوس ہے، لیکن تم کیوں نہیں بولے مودی کے خلاف؟ کیوں چپ رہے تم مودی کے خلاف؟ کیوں تمہاری زبان کے اوپر تالا لگا؟ کیونکہ تم اس کے ایجنٹ ہو، تم اس کے تمہارے کاروبار ہیں وہاں پر، تو جب آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو آپ نہیں بولتے۔ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان بیٹھ کے بول رہا ہے کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ جو کاروبار کے حوالے سے بات ہے، اس پر مسلم لیگ نون کے رہنما یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کاروبار اگر ہے تو وہ ثابت کریں کہ کون سا کاروبار ہے۔ ان کا کاروبار نہیں ہے، اور اگر جو ہے یہ ہے بالکل جو ہے وہ ان سے دشمنی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، تو پھر ان کے خلاف بیان دینا، پھر ان کے حق میں مودی کے حق میں کیوں بیان دیتے ہیں؟ پھر مودی کے خلاف بولیں۔ اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، اگر آپ کے کاروبار نہیں ہے، اگر آپ کی کمپنیاں نہیں ہیں، آپ تو جس اپارٹمنٹ کے اندر رہتے ہیں اس کو کبھی آپ نے نہیں مانا کہ یہ آپ کا اپارٹمنٹ ہے، رہتے بھی وہاں پر ہیں، اسی کی رسیدیں ہم مانگ رہے ہیں، اسی کی قوم سوال کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم سے سوال نہ کوئی کیا جائے، فلانی اتھارٹی لے کر آ جاؤ، کوئی بولے نہیں، کوئی بات نہ کرے، اٹھا کر جیل میں ڈال۔ تو یہی ہے نا کہ یہاں بات کرنے کے اوپر جرم بنا ہوا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے پنجوتا صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی وہ آپ نے سنی، اور اس سے پہلے بھی جو حسن مرتضیٰ صاحب نے گفتگو کی وہ بڑی اہم انہوں نے بات کی کہ جو اسد قیصر صاحب نے راجہ پرویز اشرف صاحب سے رابطہ کیا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ جو رابطہ ہوا ہے اس پر حتمی فیصلہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کرے گی، لیکن جو پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے یا پھر جو بجٹ میں ایک گرفتاری کا اختیار دیا گیا ہے اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے آج اجلاس کی صدارت بھی کی، اور اس میں بھی پرائم منسٹر نے یہ واضح کیا ہے کہ جو بجٹ ہے یا ایف بی آر ہے ان کو یہ کسی کو ہراساں کرنے کا اختیار جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کو وفاقی حکومت کس طرح ایڈریس کرتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔